17वें पारे का रुकू नंबर 16 और सूरह अल-हज की आयत नंबर 71। अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ौ अहदा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना वमा लैसा लहुम बिही इल्म वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिमहु बिल खैरि व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न वासिआ व अमलन मुतक़ब्बला। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद अफ़ज़ल सलवातिका बिअददि मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। 17वें पारे का रुकू नंबर 16 और सूरह अल-हज की आयत नंबर 71। 551 नंबर सफ़ा 51 मिल गई। चुप बैठे हो। अच्छा 550 आखिरी लफ्ज़ आखिरी लाइन। पिछले दर्स का मफ़हूम मैं बयान कर देता हूँ आयत नंबर 58 से। वो लोग जिन्होंने हिजरत की अल्लाह के रास्ते में, फिर वो शहीद कर दिए गए या वो तभी मौत मर गए, तो अल्लाह ताला उनको ज़रूर अच्छी रोज़ी अता फ़रमाएगा, यानी उनको जन्नत के मेवों से माला माल करेगा। और बेशक अल्लाह बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। और उनको ऐसी जगह के ऊपर दाखिल करेगा जहाँ वो खुद रहना पसंद करते होंगे। बेशक अल्लाह ताला जानने वाले हैं और हिल्म वाले हैं। और ये बात तो हो गई। फिर फरमाया कि जिस आदमी ने इंतकाम ले लिया इतना जितना उसके साथ ज़्यादती की गई, फिर उसके साथ ज़्यादती की गई है, तो अल्लाह उस बंदे की ज़रूर मदद करेगा। बेशक अल्लाह ताला दरगुज़र करने वाला है, बख्शिश करने वाला है। और ये अल्लाह ताला मदद किस तरह कर सकता है? अल्लाह की ये कुदरत है कि वो रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है। यानी सर्दियों में जो हिस्सा रात बनता है, गर्मियों में वही हिस्सा दिन होता है, और गर्मियों में जो हिस्सा दिन का होता है, सर्दियों में वही हिस्सा रात बन जाता है। तो जिसके कब्ज़ा कुदरत में इतना बड़ा निज़ाम है, वो अपने मज़लूम बंदों की मदद कैसे नहीं कर सकता। बेशक वो सुनने वाला भी है और मज़लूमों को देखने वाला भी है। ये बात भी हो गई। फिर फरमाया कि बेशक अल्लाह ही हक है, और जिनको ये लोग अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वो बातिल है। बातिल बमाना उलूहियत, यानी उनकी माबूदियत बातिल है।
سچی الوہیت، سچی معبودیت کس کی ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو بھی معبود مانا جائے، الہ مانا جائے، تو وہ معبودیت باطل ہے، وہ معبودیت باطل ہے۔ اور بے شک اللہ ہی بلند ہے اور بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا بارش کی صورت میں، پھر زمین اس کے ساتھ تر و تازہ ہو گئی؟ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے اور جو کچھ زمینوں کے اندر ہے، وہ سب کا سب ملکیت ہے صرف اللہ کی، اور بے شک وہ اللہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ کوئی اس کی عبادت کرے تب بھی اس کی شان بڑھ نہیں سکتی، کوئی عبادت نہ کرے تب بھی اس کی شان گھٹ، کوئی تعریف کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے، نہ کرے تب بھی وہ تعریفوں والا ہے۔ اور کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے زمین کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور پھر کشتیاں جو اسی کے حکم سے دریا کے اندر چل رہی ہیں، اور آسمان کو اس نے روکا ہوا ہے کہ وہ زمین کے اوپر گر نہ پڑے، یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں، جس نے زندگی دی ہے، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر زندہ کرے گا حساب و کتاب کے لیے۔ بے شک انسان جو ہے وہ البتہ ناشکرا ہے۔ اللہ نے ساری نعمتیں دی ہیں، لیکن وہ خوشی کے موقع کے اوپر بھی اللہ کو بھول جاتا ہے، اور غمی کے موقع پر بھی اللہ کو بھول جاتا ہے۔ ناشکری ہے نا۔ آنکھ کس نے دی ہے؟ غلط جگہ پہ استعمال ہو رہی ہے۔ کان اللہ نے دیا ہے، گانے سننے کے اوپر، غیبت سننے کے اوپر، بہتان سننے کے اوپر لگ رہے ہیں۔ زبان اللہ نے دی ہے، جھوٹ بول رہی ہے، بہتان لگا رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، کفر بک رہی ہے، تو اللہ کی ناشکری ہے یہ ساری چیزیں۔ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے ذریعے وہ عبادت کر رہے ہیں، تو میرا پیغمبر دینی معاملات میں ان لوگوں کو آپ کے ساتھ جھگڑنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ جھگڑ رہے ہیں، پھر بھی آپ کا اپنا کام ہے، آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں، بے شک آپ ہی درست رستے کے اوپر ہیں۔ اور اگر یہ آپ کے ساتھ جھگڑتے رہیں لوگ، تو آپ ان کو بتا رہے ہیں کہ جو تم اعمال کر رہے ہو اللہ ان کو خوب جانتا ہے، اور اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان عملی فیصلہ فرما دے گا اس اختلاف کے اندر جو تم دنیا میں برپا کر رہے تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ جو ہے وہ آسمانوں کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے اور زمین کی ہر چیز کو بھی جانتا ہے، اور بے شک یہ سب کچھ کتاب لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، نام اعمال میں موجود ہے، اور یہ حساب و کتاب لینا اللہ کے اوپر بڑا آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں۔ یہ پچھلا درس تھا۔ آج سورۃ الحج جو ہے اس کا آخری درس ہے، اور یہ پوری سورت کا لب لباب ہے، اور یہاں کئی نصیحت آموز باتیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا عقیدہ اور عمل انہی کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ ہے؟ دلائل کے ثمرے کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں نتیجے کے طور پر ایک زجر فرما رہے ہیں۔ زجر کا معنی ہوتا ہے جھڑکنا۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ قسم اٹھانا عبادت ہے، یہ زبان کی عبادت ہے۔ طواف کرنا عبادت ہے، منت دینا عبادت ہے، رکوع کرنا عبادت ہے، سجدے کرنا عبادت ہے، مشکلات میں ما فوق الاسباب کسی کو پکارنا یہ عبادت ہے۔ اور یہ عبادت حق کس کا ہے؟ کوئی کسی چیز کے طواف کر رہا ہے، کوئی کسی کے نام کے قسمیں کو اٹھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ شکوہ فرما رہے ہیں، جھڑک رہے ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ ما لم ينزل به سلطانہ، جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، جن کی عبادت پر اللہ نے کوئی دلیل، یعنی جو لوگ بت پرست ہیں،
یا جنات پرست ہیں یا ملائکہ پرست ہیں یا انسان پرست ہیں۔ دنیا کے اندر لوگ انسانوں کی پوجا کر رہے ہیں، قبروں کی پوجا کر رہے ہیں، بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، درختوں کی پوجا کر رہے ہیں، بڑے بڑے پتھروں کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کی پوجا ہو رہی ہے، چاند کی پوجا ہو رہی ہے، کئی پہاڑوں کو پوجا جا رہا ہے اور کئی دریاؤں کو پوجا جا رہا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پرستش کرتے ہیں، اس پرستش کے اوپر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یعنی اللہ کے علاوہ جن کو لوگ عبادت کے لائق سمجھ کر یہ کام کر رہے ہیں، ان کے پاس کسی سابقہ آسمانی کتاب سے کوئی دلیل نہیں ہے۔ وما لیس لہم بہ علم، اور ان کے پاس اس کا کوئی علم بھی نہیں ہے۔ علم سے مراد یہاں عقلی دلیل ہے، ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کا تعلق عقل کے ساتھ ہو، ایسی دلیل بھی نہیں ہے جس کا تعلق، نہ کوئی نقلی دلیل ہے جو سابقہ شریعتوں سے منقول ہو، نہ کوئی عقلی دلیل موجود ہے۔ تو پھر کیا ہے ان کے پاس؟ بس یہ ہمارے باپ دادا یوں کرتے رہے، ہمارا رواج یوں چلتا آ رہا ہے، ہم تو دیکھا دیکھی پہلے سے لوگ آتے رہے، ہم ان کی پوجا کرتے۔ تو یہ صدیوں سے یہ طریقہ چل رہا ہے، یہی ان کے پاس دلیل ہے۔ نہ کسی آسمانی کتاب کو بطور دلیل پیش کر سکتے ہیں اور نہ عقلی دلیل پیش کر سکتے ہیں، بس آئیں بائیں شائیں، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ بتوں کو پوجنے والے، یا اللہ کی بارگاہ میں یہ جو انسانوں کو پوجنے والے ہیں، جنات کو پوجنے والے ہیں، ملائکہ کو پوجنے والے ہیں، دریاؤں، سورج، چاند، ستاروں، سیاروں کو پوجنے والے ہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں۔ ان الشرک لظلم عظیم، یہ جو شرک ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخش دے گا، لیکن شرک والے گناہ کو اللہ بخشے گا نہیں۔ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے ہر امتی کی سفارش کروں گا، لیکن میرے امتی نے شرک کیا تو میں اپنے اس امتی کی سفارش نہیں کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ فرمائے۔ یہ دعا ضرور کیا کرو، اللہ شرک سے محفوظ فرمائے۔ ظالموں کا کوئی نبی بھی سفارش نہیں کرے گا۔ اللہ نے مشرک کے اوپر جنت کو حرام قرار دیا ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ یہ شرک والا توحید اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے، اور جو آدمی شرک کرتا ہے وہ اللہ کی غیرت کے مسائل میں چھیڑ چھاڑ کرتا ہے، اور اللہ کو یہ بات پھر گوارا نہیں ہے کہ وہ مشرک آدمی کو دنیا میں بخشے اور آخرت میں بخشے۔ توجہ ہے؟ پھر دوسری جھڑک، وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب ایسے لوگوں کے اوپر جو اللہ کے علاوہ اوروں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر پکارتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ان کی، جب ان کے سامنے ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں۔ واضح آیات کون سی واضح آیات ہیں؟ توحید کی۔ جن آیات کے اندر یہ موجود ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی ما فوق الاسباب مشکلیں دور کرنے والا نہیں ہے، حاجتیں پوری کرنے والا نہیں ہے، اولاد دینے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا بارشیں برسانے والا، قسمیں اٹھانے کے لائق، طواف کے لائق اللہ کے سوا یہ کوئی بھی نہیں۔ کائنات کی بدی چھٹی کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے سے واقف اللہ کی ذات کے علاوہ۔ جب یہ آیات ایسے مشرک ذہنیت والے لوگوں کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اس کا پہلا اثر کیا ہوتا ہے؟ تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو آپ کافروں کے چہروں کے اوپر ناخوشی کے آثار دیکھیں گے، پہچان لیں گے۔ آپ ان کو توحید کی آیات سنائیں تو ان کے چہرے کے اوپر 12 بج جائیں گے، چہرہ ہی بتا دے گا کہ اس کو یہ آیات ہضم نہیں۔
اللہ نے پہلا اثر اس کا دیا. اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ. آگے کیا ہے؟ میرے ذہن سے نکل گئی. آگے کیا ہے؟ نہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. یہ اب ٹھیک ہو گیا؟ حافظ سے پوچھ رہا ہوں. روزہ اتوار تسی آخر میں پیچھو لکما نہیں دیونا چھوڑے اگر ٹرن دے بھاویں پٹھا پڑی وقت آخری نہیں اس نے برادری بھائی چھوڑے پچھلا تو ٹرن نہیں دینا پیا نا تو وہ نماز سارا دی برباد کی تھی کلا ہے تو چھوڑ کے تے برادری پہ آخنی پیچھو سامنے بھائی ٹرن نہ دینے گا ہوں تو ٹرن. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جو لوگ آخرت کے اوپر ایمان نہیں لاتے جب ان کے سامنے اللہ کو اکیلا کر کے ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے بجھ جاتے ہیں. ان کے چہرے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اور جب اللہ کے علاوہ اللہ کے ساتھ اوروں کو ملا کر کے ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے خوشی سے کھل جاتے ہیں. انہیں کہا جائے کہ سب کچھ کرنے والا صرف انہیں یہ بات ہضم نہیں ہوتی, چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور جب کہیں اللہ بھی اور یہ تو ان کے چہرے. قرآن کہہ رہا ہے یہاں بھی قرآن اسی مضمون کو بیان کر رہا ہے کہ جب ہماری آیات توحید جن کے اندر واضح ہے مسئلہ توحید ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو مشرک کے چہرے کے اوپر پہلا اثر یہ نمایاں ہوتا ہے کہ آپ کافروں کے چہروں کے اوپر ناگواری کے اثرات کو پہچان لیں گے. چہرہ ہی اس کا بتا دے گا. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. جس آدمی کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ کبھی جھگڑا نہیں کرے گا. جس کے پاس وہ دلیل سے بات کرے گا, حوصلے سے بات کرے گا, بھائی نہیں تیری بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ میرے پاس یہ دلیل ہے. لیکن جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی ڈنڈا ہوتا ہے وہ جھگڑے کے اوپر اتر آتا ہے. اس کی طبیعت جھگڑے کے اوپر ہے. اللہ فرما رہے ہیں پہلا اثر یہ نکلے گا جب ہم آیات توحید دیکھیں گے اس کے چہرے کے اوپر ناگواری کے اثرات آ جائیں گے, ناک بھون چڑھائے گا. یکادون یستون بالذین یتلون علیہم آیاتنا. قریب ہے کہ وہ حملہ کر دے ان لوگوں کے اوپر جو ہماری آیات پڑھ کر سنا رہے ہیں. اور یہ ہوا ہے. نبیوں کے اوپر حملے ہوئے یا نہیں؟ علماء کے اوپر ہوئے, صحابہ کے اوپر ہوئے کہ جنہوں نے اللہ کی توحید سنائی ان کو مارا گیا, ان کو پیٹا گیا, ان کی بے عزتی کی گئی, ان کے ساتھ زیادتی کی گئی. یہ سارے معاملات ہوئے. تو جس کے پاس ڈنڈا ہوتا ہے اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی تو وہ جھگڑنے کے اوپر آ جاتا ہے. قل افانبئکم بشر من ذالکم النار. میرا پیغمبر ان کو کہہ دو کیا میں تمہیں نہ بتاؤں یہ جو تم ناک بھون چڑھا رہے ہو نا آیات توحید سے, تم ناگواری کا اظہار کر رہے ہو, کیا اس سے بھی بری چیز تمہیں نہ بتائیں اس ناگواری سے؟ وہ جہنم کی آگ ہے. وعدہ اللہ الذین کفروا. جس کا وعدہ کیا ہے اللہ نے کافروں کے ساتھ. جو آدمی شرک کرتا ہے وہ مسلمان نہیں رہتا, وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ نے کافروں کے ساتھ جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے. دنیا کے اندر تم انتقام لے کر اپنے نفس کو جلا بخش سکتے ہو, لیکن جب جہنم کی آگ میں جاؤ گے تو پھر تمہارا کوئی پرسان حال. وبئس المصیر. اور وہ بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے. اللہ شرک جیسی موذی مرض سے محفوظ. سمجھ لیا یہاں تک؟ یہ کوئی نہیں سمجھا جی؟ پڑھ لیں کون نہیں آئی؟ آواز نہیں آ رہی آپ تک؟ آگے ہے سمجھ؟ آگے چلیں. یا ایھا الناس, یا سارے انسانوں کو خطاب ہے. بڑا عجیب خطاب ہے قرآن میں. یا ایھا الناس آیت یاد کر لینا. آیت نمبر سورہ حج کی جی 73. یا ایھا الناس, اے ساری دنیا کے انسانوں, کالے ہو یا گورے, مسلم ہو یا غیر مسلم, پاکستانی ہو یا غیر پاکستانی, سب کو خطاب ہے. یا ایھا الناس, اے لوگو,
ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو غور سے سننا۔ ایک اعلان حضرات، ایک اعلان سننا، آدھے نہیں جناب بلے جڑے سویرے نماز پڑھ کے مرنے والا ہوئے تو ضروری اعلان سننا، تو نہ مرنے والا ہوئے تو بات اعلان سننا۔ یا ایھا الناس، اللہ ایک اعلان کر رہے ہیں، او ساری دنیا کے انسانوں، ضرب مثل، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اور خود فرما رہا ہے فاستمعوا لہ، اس مثال کو غور سے سننا۔ اس مثال کو آپ بھی غور ہے آپ کا، غور سے سنو۔ کون سی مثال؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، ان الذین تعبدون من دون اللہ۔ تھوڑا غور ہویا تو تمہیں پتہ لگ گیا میں کیا کہا، پڑھ لینا بھی ہے۔ اللہ فرمایا غور کرو، میں ایک مثال دے، ان الذین تدعون من دون اللہ ہے یا تعبدون من دون اللہ ہے؟ جی ہاں، ہم کو عبادت تھوڑی کرتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ اوروں کو، جو حدیث میں آتا ہے الدعاء هو العبادہ، یہ جو پکار ہے نا عبادت کا مغز ہے ہی یہی، الدعاء مخ العبادہ، یہ پکار جو ہے نا یہ عبادت کا مغز ہے، عبادت کا۔ وہ سو رہے ہیں پک رہے ہیں، پتہ نہیں لوگ کہنے کیا آخر۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، اے ساری دنیا کے انسانوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، غور سے سننا۔ وہ مثال کیا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، آپ کی توجہ ہوگی تو آپ بتائیں گے، جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو ما فوق الاسباب پکارتے ہیں۔ پکارتے تو میں بھی کہوں ادھر آ بھائی پانی لے آ، تو یہ ما تحت الاسباب ہے، پانی بھی ہے، گلاس بھی پڑا ہوگا، یہ چل کے جا بھی سکتا ہے اور مجھے لے بھی، یہ ما تحت الاسباب ہے۔ اس کے بارے میں نہیں ہو رہی، ما فوق الاسباب، جہاں اسباب نہیں ہوتے وہاں پکارنا کس کو ہے؟ ما تحت الاسباب تو ایک دوسرے کی مدد کرنا، یہ عبادت ہے۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ جی جن کو تم پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا۔ آپ اپنے ایمان سے بتائیں اللہ کے علاوہ کوئی اور مکھی بنا سکتا ہے؟ یہ مکھی ایک حقیر چیز ہے۔ اب مکھی بنانا اور اونٹ بنانا دونوں برابر ہیں۔ اونٹ کے اندر بھی نظام حیات پورا بنانا پڑے گا اور مکھی کے اندر نظام حیات بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اونٹ کا ذکر نہیں کیا، اگر اونٹ کا ذکر کرتے تو شاید طاقت کی طرف اشارہ ہوتا۔ اللہ نے کمزوری کی طرف اشارہ کیا ہے، جن کو تم الہ سمجھ کے پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ مکھی بنانا پڑے گی تو آنکھیں بھی بنانا پڑیں گی، بصارت بھی رکھنا پڑے گی، مکھی کی زبان بھی بنانے پڑے گی، چکھنے کی قوت بھی رکھنی پڑے گی، کان بھی بنانے پڑیں گے، سننے کی قوت بھی رکھنی پڑے گی، پر بھی بنانے پڑیں گے، اڑنے کی قوت بھی رکھنی پڑے گی، پاؤں بھی بنانے پڑیں گے، چلنے کی قوت بھی۔ تو یہ تو اتنے بڑے کام ہیں مکھی کرے۔ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ، غور سے سن لو، وہ ایک مکھی بھی۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ سارے کے سارے وہ جمع ہو جائیں تب بھی وہ مکھی نہیں بنا سکتے، تب بھی وہ مکھی۔ اور قریش مکہ جن کو پکار رہے ہیں وہ تو سیدھے، وہ تو بت ہیں، انہیں شودے کے بناونی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے، اگر مکھی ایک ذرہ اٹھا کے لے جائے وہ اس مکھی سے وہ چیز واپس نہیں لے سکتے۔ یہ مکھی اتنی خطرناک ہے کہ یہ کتنے جراثیموں کو لے کر آتی ہے، کہیں سے اٹھی وہ جراثیم لے کر ادھر پر ڈال دیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مکھی جو ہے یہ کسی برتن میں جائے تو اس کے ایک پر کے اندر بیماری ہے اور دوسرے پر کے اندر شفا ہے، یہ سب سے پہلے پر اپنا بیماری والا ڈبوتی ہے۔ لہذا اگر مکھی گر جائے
تو اس کو پورا ڈبو دو دوسرا پر بھی تاکہ رک جائے. لیکن اس کے لیے بھی شرط ہے کہ اگر مکھی گندگی سے اٹھ کر نہ آئی ہو. مثلا یہ مسجد ہے, مسجد میں کوئی آدمی چائے پی رہا ہے یا حلوہ کھا رہا ہے عطیف ابھی, تو مکھی گر گئی تو یہاں تو گندگی نہیں ہے, اٹھ کے آئی تو وہاں اس کو ڈبو دے. اگر گندگی سے اٹھ کے آئے تو پھر ڈبونا نہیں ہے, پھر اس چیز کو چھوڑ دو. اسلام بڑی نظافت والا مذہب ہے, صفائی پسند مذہب ہے. تو مکھی ایک ذرہ لے جائے اس سے یہ واپس نہیں لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, اللہ فرما رہے ہیں کہ جو پکار رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. جو پکار رہا ہے اسے یہ بھی پتہ نہیں پتا کہ اس کے اندر کتنی قوت ہے, اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ کتنا کمزور ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال بیان کی. سمجھ لیا آپ نے, اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو وہ مکھی, سارے مل کر بھی مکھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جو خالق ہے عبادت کے لائق بھی, پکار کے لائق بھی, اور جو خالق نہیں ہے نہ اسے پکارا جا سکتا ہے نہ اس کی عبادت کی جا سکتی. مکھی ایک ذرا. مشرکین مکہ مٹھائیاں رکھاتے بتوں کے سامنے, اور ان بت, اللہ تعالیٰ نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ ان بتوں کے اوپر جو مکھیاں بیٹھتی ہیں ان مٹھائی کے اوپر وہ مکھی مٹھائی کے ذرے لے جاتی ہیں, وہ ذرہ بھی واپس, اتنی عقل بھی نہیں ہے کہ تم کس کو پکار رہے ہو. ضعف الطالب والمطلوب. میں مولویوں سے کہنا چاہتا ہوں, چونکہ یہ لائیو چل رہا ہوتا ہے نا, میرے پاس حاشیے میں لکھا ہوا ہے والآیۃ ان کانت نازلۃ فی الاسنام, آیت اگرچہ نازل ہوئی ہے بتوں کے بارے میں, الا ان الحکم عام لسائر المعبودات الباطلہ, لیکن حکم جو ہے وہ تمام معبودات باطلہ جن کی عبادت کو باطل کہا گیا ہے ان تمام کو شامل ہے. یہ میرا حوالہ نہیں ہے, سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی تفسیر روح المعانی کا حوالہ میرا لکھا ہوا ہے. تو مولویوں دوسروں کی تفسیریں بھی پڑھ لیا کرو, اکابر کی تفسیریں بھی پڑھ لیا کرو کہ یہاں کیا حکم ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو اتنے کمزور ہیں, دیکھو ساری کائنات کو زندگی کس نے دی, اور زندگی واپس کون لے رہا ہے؟ بیماریاں دینے والا, شفائیں دینے والا, کوئی چیز بندہ کھائے اور اس کو ہضم کی قوت دینے والا. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ انسان کیا چیز ہے؟ اللہ کی قدرت کے آگے کچھ ہے؟ لوگ تو پتہ نہیں کن کن کو پکار رہے ہیں, لوگ تو کن کن کے آگے جھک رہے ہیں. جھکنے کی بھی اجازت شریعت نے نہیں دی. سجدہ تو بہت بڑی بات ہے. ایک انسان کا کیا کر سکتا ہے؟ اور یہ جو بڑے سیاسی مگر مچھوں کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں کہ بادشاہ ساری بڑی چھٹی دے ماں, لیکن یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ نہ چاہے کائنات والے سارے مل کر کسی کا کام بنانا چاہیں, اور اللہ چاہے ساری کائنات کے ایم پی اکٹھے ہو جائیں کہ ہم نے اس کو نقصان سے بچانا ہے. اللہ نقصان کرنا چاہتا ہے تو بچا سکتے ہیں؟ تو اپنے لوگ کدھر لگانے چاہیے. انسان پرست ہو, بت پرست ہو, جنات پرست ہو, یا ملائکہ پرست ہو, یا شجر پرست ہو, یا حجر پرست ہو, یا بحر پرست ہو, جو کچھ بھی ہو, اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ خالق نہیں ہے. خالق کون ہے؟ تو مشکلات میں پکارنے کے لائق کون ہے جس کو پکارا جا سکے؟ یہ مثال بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ما قدر اللہ حق قدری ہی, جس قدر کا حق تھا اللہ کے بارے میں انہوں نے وہ قدر کی ہی نہیں ہے. لوگ جس کی دنیا میں پوجا کر رہے ہیں اللہ اسی کی روح قبض کر لے, کوئی چھڑا سکتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جس جان کے اوپر موت آنی ہے وہ الہ نہیں بن سکتی, وہ الہ نہیں بن سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ما قدر اللہ حق قدرہ, ان لوگوں نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے جس طرح اس کے پہچاننے کا حق ہے. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ کی پہچان کے آگے کئی حجاب ہیں, کئی پردے. ایک حجاب سوئے معرفت, اللہ کے پہچاننے میں. کوئی بتوں کو خدا مان رہا ہے,
خدائی صفات دے رہا ہے. کوئی قبر کے آگے بیٹھا ہے, کوئی کسی تھلے کے آگے بیٹھا ہے, کوئی درخت کے آگے بیٹھا ہے, کسی گھوڑے کے آگے بیٹھا ہے, کوئی پنجے کے آگے بیٹھا ہے, کوئی دریا کے اوپر رام رام کر رہا ہے, کوئی آگ کے آگے پوجا کر رہا ہے, کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے. یہ سوئے معرفت کا پردہ اس کے آگے ہے, اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے اس نے. اور ایک ہے حجاب تباہ, حجاب, اور ایک ہے حجاب رسم. کبھی بندہ رسومات اور طبی چیزوں کے پیچھے لگ کر اللہ کی معرفت سے دور ہو رہا ہے, تو اللہ فرما رہے ہیں ما قدر اللہ کا قدر ہی, اللہ ہمیں اپنی صحیح پہچان نصیب فرمائے. اللہ کی انبیاء اس کائنات میں آئے ہی مخلوق کو اللہ کی پہچان کروانے. کس لیے آئے ہیں؟ کوئی نبی اور کوئی ولی اس کائنات میں ایسا نہیں ہے جس نے اپنی عبادت کی دعوت دی ہو. تمام نبیوں اور تمام ولیوں نے مخلوق خدا کو کس کی عبادت کی دعوت دی ہے؟ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. تمام نبیوں کی دعوت یہ تھی, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا تمہارا الہ کوئی نہیں ہے, اللہ کے علاوہ تمہارا. پھر جن لوگوں نے حضرت عزیر کو الہ بنا لیا, کسی نے حضرت عیسیٰ کو الہ بنا لیا, کسی نے حضرت مریم کو الہ بنا لیا, تو یہ تمام لوگ غلطی کا شکار, حجاب سوئے معرفت کا شکار ہو گئے. ما قدر اللہ حق قدرہ, انہوں نے اللہ کی قدر کو پہچانا ہی نہیں ہے. ان اللہ لقوی عزیز, اللہ تو وہ ہے جو قوتوں والا ہے اور غلبے والا ہے, جس کے پاس ساری قوتیں ہیں. الہ وہی ہے پکارنے کے لائق ساری کائنات کے اوپر جس کا غلبہ ہے, الہ اور وہی. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں ہے, وہ زندہ ہے, قیوم, اور پوری کائنات کو اس نے تھاما ہوا ہے. خود بھی زندہ ہے اور پوری کائنات کو وہ زندگی دے رہا ہے. لا تاخذہ سنۃ, نہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے. وہ ہے الہ, وہ ہے پکار کے لائق. اللہ ہمارا عقیدہ صحیح فرما. باقی رہی بات, اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا, اللہ نے فرشتوں سے رسول منتخب کیے. اللہ نے فرشتوں سے, اسرافیل رسول ہے, جبریل رسول ہے, اسرائیل رسول ہے, میکائیل رسول ہے. اللہ نے فرشتوں سے رسول منتخب کیے. اے قریش مکہ, تم اس کو بھی مانتے ہو کہ یہ فرشتے تو رسول ہیں. وَمِنَ النَّاسِ, اسی اللہ نے لوگوں سے بھی رسول منتخب کیے, انسانیت سے بھی اس نے کیا. لہذا جب اللہ فرشتوں کو رسول بناتا ہے تو تم مان لیتے ہو, اور اللہ انسانوں کو رسول بنائے تو تم نہیں مانتے. فرشتہ اللہ کا حکم نبی تک پہنچاتا ہے, اور نبی اللہ کا حکم باقی انسانیت تک پہنچاتا ہے. تو یہ سب کچھ دعوت نبی لے کر آیا. جس طرح اللہ نے فرشتوں کو منتخب کیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے, اسی طرح اس نے انسانوں کو منتخب کیا ہے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے باقی مخلوقات تک. تو یہ انتخاب الہی ہے, یہ انتخاب, یہ فضیلت اللہ نے ان کو دی ہے. وہ رسول ہے, معبود نہیں ہے. رسول اللہ کا پیغام پہنچانے والا ہے. وہ پیغام کیا ہے کہ عبادت کے لائق کون ہے. فرشتہ رسول ہے, معبود نہیں ہے. معبود کون ہے؟ اللہ کی ذات. ان اللہ سمیع بصیر, بے شک اللہ سمیع ہے, بصیر ہے. وہ سننا ہے, سننے والا ہے, اور سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے. سن آپ رہے ہیں نا میری بات, آپ سن رہے ہیں آنکھوں سے, تو ہم سننے میں کس چیز کے محتاج ہیں؟ کانوں کے سبب کے محتاج ہیں. یہ سبب ہے سننے کا. اللہ سن رہا ہے بغیر کانوں کے, اور مخلوق سنتی ہے. بصیر, اللہ دیکھ رہا ہے, ہم آنکھوں سے, اور اللہ بغیر. اللہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے, اللہ سننے میں کانوں کا محتاج. ان اللہ سمیع بصیر, جو اسباب کا محتاج ہی نہیں ہے اس کو چھوڑا, اور کس کے پیچھے تم لگ گئے ہو. اور اس کے علم کی پوزیشن کیا ہے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, ان کے آگے کے حالات کو بھی وہ جانتا ہے اور پیچھے کے بھی حالات کو بھی جانتا ہے.
ماضی کا علم بھی اللہ کے پاس ہے اور مستقبل کا علم بھی کس کے پاس ہے؟ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اس کی حاکمیت کا یہ عالم ہے کہ تمام معاملات لوٹ کر اللہ کے پاس جائیں گے۔ سارے معاملات کی انتہا کیا ہے؟ مرنے کے بعد بندہ کدھر جائے گا؟ بندے کے اعمال کدھر جائیں گے؟ بندے کے کسب کدھر جائیں گے؟ ساری کائنات کے اوپر حکم کس کا چل رہا ہے؟ وہ سن رہا ہے بغیر کانوں کے، وہ دیکھ رہا ہے بغیر آنکھوں کے، علم اس کا اتنا ہی ہے، ماضی کو بھی جانتا ہے، مستقبل کو بھی جانتا ہے، اور تمام کار انجام کار کدھر جائیں گے؟ لوٹ کر۔ اب اللہ تعالیٰ کچھ ہدایات، یا ایھا الذین آمنوا، پیچھے مثال تھی یا ایھا الناس، یا خطاب ساری انسانیت کو تھا، یا ایھا الذین آمنوا، اب خطاب کن کو ہے؟ جی کافروں کو یہاں خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ارکعوا، کیا کرو؟ رکوع کرو، واسجدوا، جی واعبدوا ربکم، اور اپنے رب کی کیا کرو؟ رکوع عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ عبادت ہے یا نہیں؟ جن کاموں کو اس نے تمہارے ذمے فرض قرار دیا ہے وہ تمام عبادت ہے، وہ عبادت کرو۔ کس کی؟ ربکم، کس کی؟ بھائی تھوڑا سا رہ گیا ہے، یہ سورت کا خلاصہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، ایمان والو رکوع کرو اپنے رب کے آگے، سجدہ کرو اپنے رب کے آگے، عبادت کرو کس کی؟ اپنے رب کی۔ وافعلوا الخیر، اور خیر کے کام کرو، نیکی کے کام کرو، نیکی کے خیر کے کام کرو۔ نماز پڑھنا خیر کا کام ہے یا نہیں؟ تو واعبدوا ربکم جو کہہ دیا، وافعلوا الخیر کیوں کہا گیا؟ عبادت کرو کس کی؟ اور خیر کے کام کرو لوگوں کے بھلائی کے لیے، نیکی کے کام کرو، مخلوق خدا کی خدمت کرو۔ کیا کرو؟ بولتے نہیں آپ، مزہ نہیں آ رہا۔ مخلوق خدا کی، یہ کن کو خطاب ہے؟ ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو، وافعلوا الخیر، اور اللہ کی مخلوق کی کیا کرو؟ خدمت کرو۔ میں ایک بزرگ نو ملنا ہے، بابا نماز ہی پڑھی کو سا بادشاہ کہیں نہیں نالی اسی بنا چھوڑے نے، کہیں نہیں گلی بنا چھوڑے نے، اللہ نماز آپ پہ بخشے سی۔ لیکن اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، پہلے رکوع، واسجدوا واعبدوا ربکم، پھر وافعلوا الخیر، پھر خدمت خلق ہے، پھر خدمت۔ اچھا بھائی کسی کے پاس دوائی نہیں ہے، اس کو دوائی لے دینا خدمت خلق ہے یا نہیں؟ کسی کے پاس افرادی قوت کی ضرورت ہے، اس کی افرادی قوت پوری کر لینا اس کی خدمت ہے یا نہیں؟ لیکن سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ کسی کو جہنم سے بچا کر جنت کا رستہ دکھانا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ لوگوں کے عقائد کے اوپر محنت کرنا، لوگوں کے ایمان کے اوپر محنت کرنا، لوگوں کے اعمال کی درستگی کے اوپر محنت کرنا، لوگوں کے بگڑی ہوئی اخلاق کو اعلیٰ اخلاق کی طرف پھیرنا، یہ سب سے بڑی خدمت خلق ہے۔ لیکن ہم اس کو تو خدمت خلق سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ مشن تھا انبیاء کا۔ باقی خدمت خلق اس سے نیچے ہے، اس سے اوپر نہیں ہے۔ خود وافعلوا الخیر کا معنی یوں کر لو تو بے جان ہوگا۔ خود نماز پڑھ لینا یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے، دوسروں کو نمازی بنا لینا یہ اس سے بڑا کام ہے۔ خود سچ بول لینا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، دوسروں کو جھوٹ چھڑوا کر سچ کے اوپر کھڑا کر دینا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ خود برائیوں سے بچ جانا یہ اتنا بڑا کام نہیں ہے، دوسروں کو بھی برائیوں سے بچا کر نیکی کی طرف لانا یہ اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین آمین تو کہہ دیں۔ اللہ ہمیں توفیق۔ یہ جو فضل اپنی نہ بیڑ میاں دوسروں کو نہ چیڑ میاں، اور یہ جو لوگ ہسپتال بنا رہے ہیں، نلکے لگا رہے ہیں، اگر ایمان نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ سارے رفائی کام نہیں آئیں گے۔ یہ رفائی کام تبھی ثواب بنیں گے جب پہلی شرط ایمان ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس سے مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو۔ مقصد کیا؟ کس کو راضی کرنا ہو؟ اور آپ جو رفائی کام کر رہے ہیں وہ تو سارا فوٹو سیشن ہے، بس وہ تو سارا ریاکاری کا جذبہ ہے۔ جتنی ویلفیئر سوسائٹیاں دیکھ لو بس اپنی ذات کو چمکانے کے لیے۔ اور پھر ظلم یہ ہے کہ پہلے زکوٰۃ کے پیسوں سے اپنے دفتر کا خرچ نکالتے ہیں، اپنی ذات کا خرچ نکالتے ہیں، اپنی گاڑی کا خرچ نکالتے ہیں، بعد میں کچھ اور تقسیم کرتے ہیں، وہ بھی سارا فوٹو سیشن۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا،
سنو اے ایمان والو رکوع کرو، اے ایمان والو سجدہ کرو، اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو اور نیکی کے کام کرتے رہو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم نماز ایک نہ پڑھی تاکہ میں سارے نیکی دے کم کر، میں بڑی ویلفیئر سوسائٹیاں چلا رہا ہوں، میں بڑے ٹرسٹ چلا رہا ہوں، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا نماز، اپنے رب کی عبادت، پھر اس کے بعد وفعل الخیر، مخلوق خدا کی عبادت، لعلکم تفلحون، تاکہ تم یاد رہ جائے گا۔ آیت نمبر 77، وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اور اللہ کے راستے میں جس طرح کے جہاد کرنے کا حق ہے وہ جہاد کرتے رہو، وہ جہاد کرتے، دین کی ہر کوشش اس کا نام جہاد ہے، اور میدان کارزار میں تلوار لے کر نکلنا اس کا نام قتال ہے۔ جہاد عام ہے، قتال خاص ہے۔ قتال کیا ہے؟ باطل کا مقابلہ زبان سے کرنا، یہ جہاد ہے۔ اپنے نفس کی برائیوں کا مقابلہ کرنا، نفس کہہ رہا ہے کہ ٹھنڈ بڑی ہے نماز چھوڑ دے، اس نفس کا مقابلہ کر کے ٹھنڈک میں نماز کے لیے آ جانا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ کہیں تلوار کے ساتھ جہاد بالسیف، کہیں جہاد بالقلم، کہیں جہاد باللسان، یہ تمام جہاد ہیں۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، اللہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے جس طرح جہاد کرنے کا حق ہے جہاد کرتے رہو۔ جہاد ہی حیات ہے۔ جہاں زبان کے استعمال کی ضرورت ہے وہاں زبان استعمال کرو اللہ کے دین کے لیے، جہاں قلم کی ضرورت ہے وہاں قلم استعمال کرو، جہاں تلوار اور گولی کی ضرورت ہے وہاں تلوار اور گولی استعمال کرو، اور جہاں اپنے نفس کے خلاف یہ جو نفس کی خواہشات ہیں بری، ان خواہشات کو رد کر کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ جہاد بالنفس ہے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جس طرح جہاد کا حق ہے ان تمام شعبوں میں جہاد کرتے رہو۔ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ اس امت کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اس نے تمہیں چن لیا۔ تبلیغی حکایت پڑھنے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے۔ کام تمہارا کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرنے کے لیے آئے ہو اور برائی سے منع کرنے کے لیے آئے ہو۔ یہ اس امت کا اعزاز ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے، اور ایک چیز جب خصوصیت کو چھوڑ دیا کرتی ہے تو وہ کچھ بھی نہیں باقی ہے۔ قلم ہے، ایک پین ہے، وہ لکھنے کے لیے ہے، اس کی خصوصیت ہے لکھنا، اور اگر قلم لکھنا چھوڑ دے تو پھر قلم کو پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ امت کیوں آئی؟ خیر امہ اخرجت للناس، لوگوں کے نفع کے لیے۔ وہ نفع کیا ہے؟ تامرون بالمعروف وتنہون عن لوگوں کو نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے، اور امت جب یہ کام چھوڑ دے گی تو یہ دھرتی کے اوپر پھینک دینے کے قابل رہ جائے۔ وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم، اس نے تمہیں چن لیا ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور اس نے دین کے معاملے میں تمہیں تنگی میں مبتلا نہیں کیا۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لے، وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کر لو۔ اس نے تنگی پیدا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کسی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ کی تکلیف دی ہی نہیں۔ ہم روزے نہ رکھ سکتے ہوتے تو اللہ تکلیف نہ دیتا، رکھ سکتے ہیں تبھی اس نے، نہیں رکھ سکتے تو اس نے رخصت بھی دی ہے، لیکن ہیلے بہانے نہیں ہونے چاہیے۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہاری ملت، تمہارا دین تمہارے باپ ابراہیم کا ہے، تم ملت ابراہیمی کے پیرو ہو۔ هو سماکم المسلمین، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ کیا رکھا ہے؟ دیوبندی رکھا ہے۔ دیکھ گنو تلے دیوبندی ہو سی، مسلمین کا ترجمہ اہل حدیث رکھا ہے، بریلوی رکھا ہے۔ اللہ نے کیا نام رکھا ہے؟ اب کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے اوپر ناز کرتا؟ نہیں جی میں دیوبندی ہوں، نہیں جی میں بریلوی ہوں، نہیں جی میں اہل حدیث ہوں۔ جو اللہ نے نام رکھا ہے وہ لینے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ هو سماکم المسلمین، اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ تو اب آپ تم سے کوئی پوچھے بھائی کون ہو، کون ہو، تو کہاں سے پڑھے ہو؟ دارالعلوم دیوبند سے۔ وہ ایک علمی نسبت ہے۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ چھالی کے، یہ سکونتی نسبت ہے۔ تمہارا علاقہ کون سا ہے؟ جی ملک کون سا ہے؟ پاکستان، پاکستانی ہوں میں، ملک کے اعتبار سے پاکستانی ہوں، علاقے کے اعتبار سے میں
وادی سون سے کیسر کا ہوں، علم کے اعتبار سے میں دیوبندی ہوں، بس کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی مسلک نہیں ہے، مذہبی نام ہمارا مسلم ہے۔ هو سماکم اللہ نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ آج کے بعد کون اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے گا؟ اللہ کا نام پسند نہیں ہے اور اپنے فرقے کا نام بڑا پسند ہے۔ هو سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس قرآن کے نزول سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان اس نے رکھا ہے، اور اس قرآن کے اندر بھی اس نے تمہارا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے اور میرے بیٹے کو اپنے آگے فرمانبردار، مسلمان کا معنی ہوتا ہے فرمانبردار، اپنا فرمانبردار بنا دے۔ آگے کیا ہے؟ مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، اور یہ ہماری جو ذریت ہے، اولاد، اس میں سے امت مسلمہ کو پیدا کر۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، تمہارا باپ ابراہیم ہے، تم دین ابراہیم پہ چل رہے ہو، تمہارا نام اللہ نے مسلمان رکھا ہے، قرآن کے نزول سے پہلے بھی تمہارا نام مسلمان تھا، قرآن میں بھی تمہارا نام کیا ہے؟ تو برے صغیر میں ہمارا نام بریلوی ہے، برے صغیر میں ہمارا نام دیوبندی ہے، قرآن میں نام ہمارا مسلمان ہے۔ اب قرآن والا ہم مانے یا اللہ ہمیں سمجھ نصیب، یا جھگڑے ہو، یہ دیوبندی ہے یہ بریلوی ہے۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ اور عمل نہیں ہے، دیوبندیت نہیں بچا سکتی، نہ بریلویت بچا سکتی ہے۔ هو سماکم کہاں؟ آیت نمبر 78 سورہ حج کی آخری آیت میں اللہ نے 17ویں پارے کے آخری آیت میں اس امت کا نام کیا رکھا ہے؟ مسلمان۔ من قبل، اس امت سے پہلے بھی اس کا نام مسلمان، اور اس قرآن کے اندر بھی اس کا نام مسلمان۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ کل رسول تمہارے اوپر گواہ بنے، رسول تمہارے اوپر، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم امت محمدیہ باقی انسانیت کے اوپر گواہ بنو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نبی اپنی امت کے اوپر گواہی دے گا، اور یہ امت باقی نبیوں کی دعوت کے اوپر گواہی دے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ میں نے لوگوں کو تبلیغ کی، قوم کہیں گے ہمیں تو تبلیغ نہیں کی، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے گواہ لاؤ۔ اللہ نوح علیہ السلام کہیں گے حضور آخری نبی محمد رسول اللہ میرے گواہ ہیں کہ میں نے تبلیغ کی ہے اور ان کی امت کی گواہ ہے۔ تو وہ کہیں گے یہ امت تو اس وقت تھی نہیں، یہ کیسے گواہ ہے؟ تو اس امت سے پوچھا جائے گا ہاں تم کیسے گواہی دیتے ہو؟ اللہ تو نے جو قرآن نازل کی ہے اور جو تو پیغمبر بھیجا ہے وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس پیغمبر نے اور اس قرآن نے ہمیں بتایا کہ حضرت کے پیغمبروں نے اپنی قوم کو تبلیغ کی اور قوم نے نہیں مانا۔ ایک مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب کیا ہے؟ لیکون الرسول علیکم شہیدا علیکم، تاکہ اللہ کی باتیں تمہیں رسول بتائے حق بات، وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم پیغمبر سے سن کر باقی ماندہ انسانیت کو حق بتاؤ۔ دین الہی پیغمبر تم تک پہنچائے تو تم آنے والی نسل تک دین الہی پہنچاؤ۔ بات سمجھیے، یہ ہے شہداء کا معنی۔ فاقیموا الصلاۃ، جی تمہارا نام کیا ہے؟ جی قرآن میں بھی اور قرآن سے پہلے بھی تمہارا نام تو مسلمان ہے۔ کام تمہارا کیا کام ہے؟ رسول کا کام ہے دین تم تک پہنچانا، تمہارا کام ہے آگے آنے والے انسانیت تک دین پہنچانا۔ فاقیموا الصلاۃ، لہذا خود بھی نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، واعتصموا باللہ، اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرو۔ کس کے ساتھ؟ اللہ کے ساتھ۔ ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے، وہی تمہارا مولا ہے۔ فنعم المولا، کتنا اچھا مولا ہے، کتنا اچھا مولا ہے۔ ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار ہے۔ جس کا مددگار اللہ ہو، جس کا مولا اللہ ہو، اس کو کسی ایم این اے کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے بھائی؟ اس کو کسی ایم پی اے کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے؟ بس اللہ جس کا مددگار بن جائے، اور جب اللہ سے نظریں ہٹ جایا کرتی ہیں تو اللہ در در کے اوپر ذلیل کر دیتا ہے۔ اسباب کا محتاج اللہ ہمیں نہ کرے، اللہ اپنی ذات کا محتاج کرے۔ الحمدللہ 17واں پارہ ختم ہو گیا ہے۔ الحمدللہ
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ علم وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يستفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. مولا کا معنی ہوتا ہے کام بنانے والا، وہی ہے تمہارے کام بنانے والا. کون ہے؟ فنعم المولا، کتنا اچھا ہے کام بنانے والا. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا ہے مدد کرنے والا. جس کے کام اللہ بنا دیتا ہے اس کو کسی اور کی ضرورت نہیں، اور جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے پاؤں میں پڑتا ہے اسے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں. بس یہ سب ہے. فنعم المولا ونعم عند الامام شافعی. تو ترکھا تو تھی نا میں نام بلا جی پیچھے رہا ہوں. نماز کے ارکان کا بیان. بھائی پچھلے تقریر بس کرو نا، تھوڑی جی جاری سے دی
پچھلے حال میں خاموشی بھائی، تھوڑے جی ٹھاکی دیتی کرو دماغ زبان۔ نماز کے ارکان کا بیان۔ ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہے۔ ارکان رکن کی جمع ہے، نماز کے اندر جو چیز فرض ہے اس کو رکن کہتے ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض۔ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 6 فرض ہیں۔ اول تکبیر تحریمہ، پہلی تکبیر اللہ اکبر کہہ کے جو نماز کرے، یہ نماز کے اندر پہلا رکن ہے۔ دوسرا قیام کرنا، کھڑے ہونا۔ تیسرا قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا۔ چوتھا رکوع کرنا۔ پانچواں دونوں سجدے کرنا۔ چھٹا قعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں ہے، شرط ہے۔ تکبیر تحریمہ کے بغیر نماز ہے، وہ بھی فرض، شرط بھی فرض کو کہتے ہیں، رکن بھی فرض کو کہتے ہیں۔ پھر آگے سوال، تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں نہیں بیان کیا؟ جواب، چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کے بعد تکبیر تحریمہ کا بیان ہوگا، پھر قیام کا بیان ہوگا، پھر قرات کا بیان ہوگا، یہ تھوڑی تھوڑی پڑھتے رہیں گے۔ اللہ جزائے